अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अब तक जितना भी तारीख़ हम पढ़ चुके हैं उस तारीख़ से ये वाज़ा होता है कि ये ज़ुबान जो आज उर्दू कहलाती है ये बरसग़ीर में मुसलमान फ़ातिहीन सूफ़िया कराम और ताजिरों के साथ आई और यहाँ की मकामी बोलियों के साथ मिलकर राब्ते का ज़रिया बनी। जहाँ इन पर मकामी बोलियों के असरात भी पड़े वहाँ ये उन इलाकों की निस्बत से मुख्तलिफ़ नामों से पहचानी गई, जैसे गुजरात में गुजरी, दक्कन में ये दखनी कहलाई। तो शुरू में ये रब्ते का ज़रिया बनी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अदबी इज़हार का भी ज़रिया बनी। दक्कन में सबसे पहले इसकी बाकायदा शेरी व नसरी रवायत कायम हुई। इब्तिदा में ज़ुबान पर मकामी असरात भी गालिब थे, लेकिन बाद के अदवार में और ख़ास तौर से दक्कन के शुमाली हिंद से जोड़ने के बाद इस ज़बान पर फ़ारसी के गहरे असरात मुरतब हुए, जिससे न सिर्फ इसके अदबी वसअत में इजाफ़ा हुआ बल्कि उर्दू एक मयारी सूरत इख्तियार करके पूरे बरसग़ीर में बोली और समझी जाने लगी। इसी इर्तिकाई सफ़र के दौरान ये ज़बान पहले हिंदी, हिंदवी, फिर हिंदुस्तानी, फिर इलाकों की निस्बत से गुजरी, दक्कनी, फिर रेख्ता और आखिर में ये उर्दू के नाम से मौसूम हुई। तो इस तरह ये इस ज़बान की तारीख़ है। ये ज़बान जिसकी शुरुआत शुमाली हिंद से हुई, इसका ख़मीर शुमाली हिंद से ही उठा, लेकिन इसने अदबी हैसियत दक्कन में इख्तियार की। फिर वही दक्कन जब शुमाली हिंद के साथ जुड़ा तो वो दक्कन से शुमाली हिंद की तरफ आई। शुमाली हिंद के इल्म व अदब को इसने मुतासिर किया और फिर यहाँ से उर्दू की ऐसी तारीख़ का आगाज़ हुआ जिसने पूरे बरसग़ीर में उर्दू को एक ख़ास पहचान दिलाई। तो आज हम शुमाली हिंद की तारीख़ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर इख्तिताम किया था कि जब औरंगज़ेब ने दक्कन को फ़तह किया और उसे शुमाली हिंद के साथ जोड़ दिया, मतलब दिल्ली के सुल्तनत के ज़ेर असर किया उसको, तो दोनों इलाके जुड़ गए। दक्कन की जो अदबी रिवायती उर्दू की वो जाके शुमाली हिंद को मुतासिर करने लगी। इसमें खास किरदार जो है वली दक्कनी के दीवान ने अदा किया। वली दक्कनी का दीवान शुमाली हिंद की शायरी पर इसने गहरा असरात मुरतब किए। उर्दू की पहली तहरीक इल्हाम गोई की तहरीक भी दीवानी वाली के ज़ेर असर परवान चढ़ी। तो आज हम शुमाली हिंद के उर्दू अदब का जायज़ा लेंगे। शुरा का जिक्र करने से पहले हम मुख्तसरन पस मंज़र भी पेश कर लेते हैं। सियासी और माशरती पस मंज़र वो कुछ इस तरह से है कि मुग़लिया तारीख़ में औरंगज़ेब आलमगीर वो आखिरी फरमानरवा था जिसने सुल्तनत को एक मजबूत सियासी वहदत की सूरत में बरकरार रखा। दक्कन की तवील फतूहात के बाद जब उसने दक्कन को दिल्ली सल्तनत से अमलन जोड़ा तो बज़ाहिर मुग़लिया इक़्तिदार अपने उरूज पर था, मगर दर हकीकत यही दौरे सुल्तनत के ज़वाल की बुनियाद भी साबित हुआ। दक्कन की मुसलसल जंगों ने खजाना खाली कर दिया, फौज थक चुकी थी और इंतजामी ढांचा कमजोर होने लगा था। 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद मुगलिया सुल्तनत तेजी से इंतशार का शिकार हो गई। जननशीनी की लड़ाइयाँ शुरू हुई, दरबार साजिशों का मरकज बन गया और सूबाई गवर्नर खुद मुख्तार होने लगे। दिल्ली में बैठा बादशाह अब सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था। इस दौर में मरहटों, जाटों, सिख और दीगर मकामी ताकतों ने मुगलिया इक़्तिदार को चैलेंज किया। 18वीं सदी के वस्त तक मुगलिया सुल्तनत शदीद कमजोरी का शिकार हो चुकी थी। नादिर शाह का 1739 में दिल्ली पर हमला इस सवाल की इलामत बन गया, जिसने न सिर्फ दिल्ली की सियासी हैसियत को कमजोर किया बल्कि मुगलों की हैबत भी खत्म कर दी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने रही सही ताकत जो थी वो भी सलब कर ली। सियासी कमजोरी के साथ साथ मुआशी और समाजी ढांचा भी कमजोर होने लगा, वो भी बिखरने लगा। तो इन्हीं हालात से फ़ायदा उठाकर जो बैरूनी ताकतें थी, यूरोपी ताकतें थी, ख़ुसूसन अंग्रेज़, आहिस्ता आहिस्ता वो बरसग़ीर में अपने कदम जमाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ताजिर बनकर आई, फिर फौजी और सियासी ताकत में तब्दील हो गई। 1757 की जंग प्लासी और 1764 की जंग बक्सर ने अंग्रेज़ों को अमली इक़्तिदार की राह पर डाल दिया और मुगलिया बादशाह जो था अब महज एक लामती हैसियत के तौर पर रह गया था। अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही थी, इक़्तिदार अमली तौर पर अंग्रेज़ों के हाथों में जा चुका था। तो इसी सियासी इंतशार के नतीजे में जब दरबारी सरपरस्ती कमज़ोर पड़ी तो फ़ारसी भी जो कि सदियों से इक़्तिदार और अदब की ज़बान थी अपनी मरकज़ी हैसियत खोने लगी। ऐसे माहौल में वो ज़बान जो आवाम, बाज़ारों, कूचों और हंकाहों में बोली जा रही थी, यानी उर्दू इज़हार का सबसे मौसर तरीन वसीला जो थी वो बनती चली गई। दक्कन की अदबी रिवायात ख़ुसूसन वली दक्कनी के दीवान ने शुमाली हिंद के शुरा को यह एहसास दिलाया कि उर्दू भी आला शायरी की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यूँ सियासी ज़वाल, समाजी बेचैनी और तहजीबी तब्दीलियों के बतन से शुमाली हिंद में उर्दू शायरी ने जन्म लिया, जिसने इश्क, तसव्वुफ़ और इंसानी एहसासात को आवाज़ बनाया और आने वाले दौर में एक अजीम अदबी रवायत की बुनियाद रख दी। इसी सियासी अदम इस्तेहकाम ने शायर को बातिन की तरफ मुतवज्जे किया और यही रुझान उर्दू गज़ल की जान बन गया। दाखिलियत जो दिल्ली की दाखिलियत है उसने इसी से जन्म लिया।
تو یہ کچھ تاریخ ہے شمالی ہند کی، پس منظر ہے اس وقت کے حالات کیسے تھے، کس طرح کی صورتحال تھی اور کس طرح کی صورتحال میں اردو شاعری نے جنم لیا، وہ پس منظر ہم نے آج پیش کیا۔ تو اب آگے ہم شعراء کا ذکر کریں گے، لیکن شمالی ہند میں اردو شعراء کا ذکر کرنے سے پہلے شمالی ہند میں ان شعراء کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ فارسی کے شعراء تھے بنیادی طور پر، لیکن انہوں نے تفنن طبع کے لیے اردو میں بھی طبع آزمائی کی، یعنی اردو اشعار انہوں نے چند اشعار تھے، کچھ اشعار تھے انہوں نے کہے تھے، لیکن ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو شاعری کی روایت جو تھی وہ کیسے پروان چڑھی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو ہم یہاں فارسی شعراء سے ابتدا کرتے ہیں، ان کا تعارف پیش کریں گے، پھر آگے جا کے ہم شمالی ہند کے اردو شعراء کا بھی ذکر کریں گے۔ ایسے شاعروں میں پہلا نام ہمارے پاس ہے مرزا محمد جعفر زٹلی۔ تو مرزا محمد جعفر ان کا نام تھا، جعفر زٹلی ان کی عرفیت تھی۔ اردو کے اولین نمائندہ شعراء میں شامل تھے، اردو کے اولین طنزی اور مزاحیہ شاعر بھی یہ کہلاتے ہیں۔ تو جعفر زٹلی کا تعلق دلی سے تھا، وہ مغلیہ دور کے زوال کے عینی شاہد تھے۔ اسی سیاسی انتشار، اخلاقی گراوٹ اور سماجی بے چینی سے ان کی شاعری کو طنز و ہجو کا تیز اور بے باک لہجہ عطا ہوا، یعنی جو اس وقت کے حالات تھے، جو سلطنت کی تباہی تھی، جو اخلاقی گراوٹ تھی، یا اس وقت جو معاشی صورتحال تھی یا سیاسی صورتحال تھی، ان حالات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان حالات سے یہ بہت زیادہ نالاں تھے، خاص طور پر جو حکمرانوں کی بدعمالیاں تھی ان سے یہ بہت پریشان تھے، انہیں ناپسند کرتے تھے۔ تو ان حکمرانوں کو بھی انہوں نے طنز و ہجو کا نشانہ بنا، جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر فاحش الفاظ بھی استعمال ہوئے، یہ بہت بے باکی سے اور کچھ فحش الفاظ استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فروخ سیر بادشاہ جو تھا انہوں نے ایک سکہ جاری کیا جس کے جواب میں انہوں نے طنزیہ شعر کہا، جس سے بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے بدلے میں اس کو موت کی سزا دی۔ تو انہوں نے اپنی جان گنوائی اپنی اسی بے باکی کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی شہرت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار اردو کو عوامی احتجاج کا ذریعہ بنایا، یعنی پہلی بار انہوں نے اس زبان کو جو عوامی سطح پر بولی جاتی تھی اسے عوامی احتجاج کی زبان بنایا، اسی زبان میں احتجاج کے حکمرانوں سے۔ تو اس حوالے سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس وجہ سے بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ اولین اردو کے شاعر ہیں، طنزیہ اور مزاحیہ شاعر۔ تو فارسی کے دیگر جو ریختہ گو شعراء ہیں، جو جعفر زٹلی ہیں، انہوں نے اردو میں تو شاعری کی ہے، ان کی شاعری اردو میں موجود ہے، لیکن ابھی جو ہم جن شعراء کا ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل ہی فارسی کے شعراء تھے، اور ان کے اردو میں بس چند ہی اشعار ملتے ہیں۔ ان میں پہلا نام ہمارے پاس ہے مرزا معز الدین موسوی کا۔ فارسی کے یہ صاحب دیوان شاعر تھے، پہلے فطرت بعد میں موسوی تخلص سے اختیار کیا۔ میر نے ان سے منسوب ایک شعر کا ذکر کیا ہے، ایک ہی شعر ان کا ملتا ہے، باقی ان کی شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہی ہے۔ اس کے بعد خواجہ عبدالاحد ہے، فارسی میں ان کا تخلص وحدت اور ریختہ میں تخلص ان کا گل تھا۔ شاہ گل کے نام سے مشہور تھے، مجدد الافسانی کے پوتے تھے، صاحب دیوان شاعر تھے یہ فارسی کے۔ سعد اللہ گلشن انہی کے مرید تھے، تصنیف میں ہے اسرار الفقر، تصنیف شریف، گلشن وحدت، اردو میں ان کی ایک ہی غزل ملتی ہے۔ تو مرزا معز الدین کی ان کا ایک شعر ملتا ہے اور ان کی ایک ہی غزل ملتی ہے۔ مرزا عبدالقادر بیدل فارسی کے مشہور شاعر، تصنیف میں ہے ان کی کچھ مثنویہ ہے، محیط اعظم کے نام سے طلسم حیرت ہے، طور معافت ہے، عرفان ہے، ان کی غزلیات بھی ہے، قصیدے ہے، رباعیات ہے، قطعات ہے، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ فارسی میں ہی ہے۔ فارسی نثر میں ان کے ایک تصنیف ہے چہار عناصر کے نام سے، اور رکات بیدل کے نام سے ان کے مکاتیب بھی ہیں۔ تو ان کا سب کچھ فارسی میں ہی ہے، لیکن اردو میں کچھ اشعار انہوں نے کہے ہیں، تو چند ہی اشعار ہیں ان کے اردو میں۔ شیخ سعد اللہ گلشن شاہ گل کے مرید تھے، بے دل کے شاگرد تھے، مسجع اور رنگین نثر یہ لکھتے تھے، یہ بھی فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور فن موسیقی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ اسی نسبت سے اپنے زمانے کے امیر خسرو کہلاتے تھے۔ وہی شیخ سعد اللہ گلشن ہیں جن کے مشورے سے ولی دکنی نے اپنا دیوان جو اردو دیوان تھا فارسی کے طرز پر مرتب کیا، اور شاہ گلشن نے ولی کو ان کے دیوان کے لیے ایک اردو غزل بھی لکھ کے دی تھی۔ پھر مرزا محمد رضا قزلباش خان امید ہمدانی، یہ بھی اسی دور کے فارسی شاعر تھے، اصفہان سے یہ برصغیر آئے تھے، اور ان کی اصل پہچان جو ہے وہ فارسی شاعری ہی ہے، لیکن اردو میں بھی کچھ اشعار ملتے ہیں، یعنی یہ بھی بنیادی طور پر فارسی کے ہی شاعر تھے، ان کے اردو میں بس کچھ ہی اشعار ملتے ہیں۔ نواب امدت الملک امیر خان انجام، ان کا اصل نام محمد اسحاق تھا، وہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دربار سے وابستہ تھے۔ اپنی غیر معمولی ذہانت، فطانت، ظرافت اور حاضر جوابی کی وجہ سے
یہ دربار میں خاص اہمیت رکھتے تھے، بادشاہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ درباری سیاست اور حسد کے باعث ان کے کچھ مخالفین نے انہیں دربار میں داخل ہوتے وقت پیچھے سے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ روایت ہے کہ اس قتل کو بادشاہ کی رضامندی بھی حاصل تھی، یعنی یہ بادشاہ کے اشارے سے ہوا تھا، ان کی رضامندی سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ امیر خان انجام بنیادی طور پر فارسی کے ہی شاعر تھے، مگر اردو میں بھی ان کے کچھ اشعار ملتے ہیں۔ اردو کے ابتدائی شعراء میں جو فارسی گو شعراء تھے، ان کا اردو کی طرف یہ رجحان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں اردو جو تھی وہ آہستہ آہستہ ایک ادبی زبان کے طور پر اپنی جگہ بنا رہی تھی، یعنی یہ کوئی ان کی شاعری اردو کے حوالے سے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن ان کی توجہ کی وجہ سے شمالی ہند کے اندر اہمیت حاصل کر رہی تھی، جگہ بنا رہی تھی، اور انجام کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اس عبوری دور میں اردو کو برتا۔ اس کے بعد وہ فارسی گو شعراء جنہوں نے اردو میں کچھ اشعار بھی کہے، لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اردو شاعری کو بہت زیادہ متاثر بھی کیا۔ ایسے ناموں میں سب سے پہلا نام ہے سراج الدین علی خان آرزو۔ ان کا اصل نام سراج الدین علی خان تھا، تخلص آرزو تھا۔ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر، محقق اور عالم تھے۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں پر انہیں یکساں عبور حاصل تھا، مگر ان کی اصل اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے لسانی، عروضی اور تنقیدی مباحث کے ذریعے اردو شاعری کی فکری بنیاد کو مضبوط کیا۔ اردو میں باقاعدہ شاعری انہوں نے نہیں کی، ان کے کچھ ہی اشعار ملتے ہیں، لیکن ان کی جو علمی اور ادبی خدمات تھے، انہوں نے بعد میں بڑے بڑے اردو شعراء خصوصاً میر تقی میر اور ان کی جو اہم اثر شعراء تھے ان پر گہرا اثر ڈالا، اور یوں اردو شاعری کو ایک سنجیدہ اور باقاعدہ ادبی روایت میسر آئی۔ تصنیف میں ہے ان کے مثنویہ ہے شور عشق کے نام سے، جوش و خروش، مہر و ماہ، عالم آب، یہ ان کی مثنویہ ہے۔ لغات، کچھ لغتیں انہوں نے لکھے ہیں سراج اللغات کے نام سے، چراغ ہدایت کے نام سے، نوادر الالفاظ، یہ ان کی وہی لغت ہے جو کہ عبدالواسع حنفی کی جو پہلی اردو لغت ہے غرائب اللغات کے نام سے، جنہیں اردو کی پہلی لغت بھی سمجھا جاتا ہے، یہ ان کی جواب میں لکھی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد انند رام مخلص بنیادی طور پر فارسی کے ہی شاعر تھے۔ ان کا خاندان دربار سے وابستہ رہا، ان کے دادا شاہی وکیل تھے، یہ خود بھی وزیر اعظم اعتماد الدولہ کے شاہی وکیل رہے۔ فارسی زبان اور ادبی شوق جو تھا انہیں خاندانی ورثے میں ملا۔ ان کی بھی بہت ساری تصنیف ہیں، کارنامہ عشق ان کی مثنوی ہے، شہزادہ گوہر اور ملکہ مملوکات کی عشق کی داستان ہے یہ، پھر رکات ہے، گلدست اسرار ہے، یہ ان کے خطوط کے مجموعے ہیں، ہنگامہ عشق یہ بھی ان کی ایک مثنوی ہے جو کہ ملک محمد جائسی کے قصہ پودماوت کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے ان کی میرات و اصطلاح، چمنستان، وقایع بدائع، دیوان فارسی، اور ایک سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے، یہ جنگی سفر نامہ ہے، یعنی ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے تو جنگ کے دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ اس سفر نامے میں لکھا ہے۔ پھر پریخانہ کے نام سے ان کی ایک تصنیف ہے جو کہ مصوری اور خطاطی کا مرکب ہے۔ لالا ٹیک چند بہار دہلوی فارسی کے ممتاز شاعر، لغت نویس اور سراج الدین علی خان آرزو کے شاگرد ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی شناخت ایک بلند پایہ فارسی لغت نویس کی ہے، اور اسی میدان میں انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ اگرچہ وہ فارسی کے اچھے شاعر تھے، مگر ان کی اصل پہچان جو ہے وہ لغت نویسی کی وجہ سے قائم ہوئی۔ تصنیف میں ہے بہار عجم، یہ ان کی بہت زیادہ مشہور تصنیف ہے، فارسی کی ہے اور یہ فارسی کی اہم اور مستند لغت سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے جواہر الحروف، ابطال ضرورت، نوادر مصادر اور بہار بستان کے نام سے، تو یہ ان کی تصنیف ہیں، یہ بھی فارسی کے شاعر تھے، لیکن اردو میں انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ خانِ دورہ نواب ذوالقدر درگاہ قلی خان، یہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر تھے۔ ان کی اہم اور یادگار تصنیف ہے مرقع دلی کے نام سے، اور یہ جو ان کی تصنیف ہے محمد شاہی دور کی تہذیبی اور معاشرتی حالات پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی اس وقت کس طرح کی صورتحال تھی، کہ سیاسی حالات کیسے تھے، معاشرتی اور اخلاقی حالات کس طرح سے تھے، یہ ان تمام صورتحال کا، ان تمام حالات اور واقعات کا جائزہ پیش کرتی ہیں۔ پھر میر غلام علی آزاد بلگرامی، بنیادی طور پر فارسی و عربی کے شاعر و عالم تھے۔ اردو کلام ان کا انتہائی کم ہے، نہیں ملتا بہت زیادہ اشعار انہوں نے نہیں کہے ہیں، کچھ ہی اشعار ہیں ان کے، لیکن اردو کے بہت سے شعراء جو تھے ان کے شاگرد تھے، تو فارسی اور عربی میں ان کے دیوان موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے 3 اہم تذکرے بھی ہیں، معاصر الکرام کے نام سے، سرو آزاد اور خزانۂ عامرہ کے نام سے، تو یہ ان کے 3 اہم تذکرے ہیں۔
تو یہ وہ فارسی شعراء تھے جنہوں نے صرف تفن طبع کے لیے اردو میں طب آزمائی کی. بنیادی طور پر یہ کوئی اردو کے شاعر نہیں تھے، فارسی کے ہی شعراء تھے یہ. انہوں نے کچھ چند اشعار ہی کہے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اردو شعراء اور ان کے فکر و احساس کو براہ راست متاثر کیا. یعنی انہوں نے خود اگر اردو شاعری نہیں بھی کی تو اردو شعراء نے ان سے استفادہ کیا، ان سے فائدہ اٹھایا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد ہم آگے جا کے انشاءاللہ ان اردو شعراء کا ذکر کریں گے جنہوں نے ولی دکنی کے دیوان سے متاثر ہو کر باقاعدہ طور پر اردو میں شاعری کی. ہم انشاءاللہ آگے انہی شعراء کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.